औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी, आज हमने पढ़ना है वालिदैन के हकूक़ के हवाले से कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं और बच्चों के क्या फ़राइज़ हैं, औलाद के क्या फ़राइज़ हैं और वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, और औलाद को कब-कब वालिदैन की बात माननी है और कहाँ उन्होंने जो औलाद है उन्होंने अपने वालिदैन की बात नहीं माननी। ठीक है? तो इस हवाले से आज हम देखेंगे कि वालिदैन के हकूक़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इताअत व फरमाबरदारी, यानी कहाँ हमने वालिदैन की बात नहीं माननी। उसके बाद आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या-क्या उनके हकूक़ हैं, हमने कौन-कौन सा हक वालिदैन का अदा करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपने किस जगह वालिदैन की बात नहीं माननी। तो कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 में है कि अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म नहीं है, तो तू उनकी ये बात ना मानना। यानी अगर वालिदैन जो है वो बच्चे को इस बात पर फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ शिर्क करो, तो फिर बच्चे को वालिदैन की बात नहीं माननी। तो जितनी भी आयात या हदीस पाक का हवाला दिया जा रहा होता है, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि पेज नंबर के लास्ट पे ही आपको हाशिया नंबर बताया जाता है कि ये हाशिया की कौन-सी हदीस है या कौन-सी आयत नंबर है। इसी हवाले से हदीस पाक है कि मखलूक की ऐसी अताअत जायज़ नहीं है जिससे खालिक की नाफरमानी हो। देखिए, अब वालिदैन के हकूक़ हमें किसने अदा करने कब समझाया है? क्यों, कौन हमें बता रहा है? अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया ना सब कुछ। तो अल्लाह ताला के अगर हम ऐसा मखलूक जो है उसका कोई ऐसा हम हक अदा कर रहे हैं जिससे जो खालिक है उसकी नाफरमानी हो रही है, तो ये करना जायज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का क्या फरमाया गया है। तो इरशाद बारी ताला है, ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और हमने इंसान को उसके माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और बाप का ये फरमान और आपके रब का ये फरमान है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ-बाप के साथ भलाई किया करो, और अगर तुम्हारे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो। कोई मामूली सी बात भी इस तरह जुबान पर ना आए कि उन्हें नागवार गुजरे, और ना इन्हें झिड़को, बल्कि उनसे अदब के साथ बात किया करो और अपने बाजू नहायत आजिज़ी और नियाज़मंदी से उनके सामने झुका दो और उनके लिए दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे छोटा होने की हालत में शफ़क़त और मोहब्बत से पाला था। तो जो हम अरबी में दुआ माँगते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया था। तो जब आप कुरान पाक के अल्फाज़ पढ़ रहे हैं तो इससे बढ़कर आपको और समझाने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इस पर अमल भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ़ बस पढ़ ली। तो आप ये सोचिए, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ, तो दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जो पहले पढ़ा हुआ था तो अब दोबारा पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को एक तो आपने नोट डाउन लाज़मी करना है। ये वो आयत है, आयत का हवाला भी साथ लिखें कि फ़लाँ आयत है और फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत नंबर है। ताकि जब आप किसी को बताएँ तो आपको पता होना चाहिए, आप प्रॉपर हदीस का या आयत का हवाला देकर बात किया करें। तो मैं जितनी भी आपको हदीस पाक या आयत बताती हूँ, तो जब भी आपको इसका पता करना हो मुझसे कि ये कौन-सी बुक का, सम टाइम होता है कि मैं सिर्फ़ आयत का तर्जुमा रीड कर देती हूँ या हदीस रीड कर देती हूँ। साथ ये नहीं बताती कि ये कौन-सी बुक की है, कौन-सी हदीस है। तो आपको जिस कभी ज़रूरत पड़े तो वो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं आपको बता दूँगी कि ये कौन-सी बुक की कौन-सी हदीस है या कौन-सी सूरत की कौन-सी आयत नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आजिज़ी व इनकिसारी। तो इरशाद बारी ताला है
کہ اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کے بازو بچھا دے، یعنی والدین کے لیے اپنے جو بازو ہیں بالکل عاجزی کے ساتھ بچھا دے۔ نرم کلامی، ابھی ہم نے پہلے دیکھا کہ والدین کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کب ہم نے نہیں کرنی، پھر ہم نے دیکھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عاجزی و انکساری کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نرم کلامی یعنی نرم لہجے سے بات کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان سے خوبصورت نرم کلام کرنا۔ یہ والدین کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے اف بھی ان کو نہیں، اب اف کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اف آپ نہ ان کو کہیں اور باقی جناب ان کو صحیح غصہ کریں، ان پہ باتیں سناتے جائیں، اف نہ کہیں۔ تو اف تو یہ چھوٹی سی مثال دی گئی ہے کہ جب ہم کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہماری زبان سے ایسے نکلتا ہے، مطلب کسی کے تنگ پڑھ کے ہم کہتے ہیں اف، تو اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی اس سے آگے بڑھنا تو ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے چھوٹی آپ کو مثال دی جا رہی ہے کہ آپ نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آدمی اپنے والدین کو خود گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ آپس میں اس کے والدین کو گالی دیتا، واپس میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو یہ گالی گویا اس نے خود اپنے والدین کو دی ہے۔ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک بندہ دوسرے کو گالی دیتا ہے، اب پہلے بندے نے گالی دی ہے تو اگلے نے اس کو گالی کا جواب دیا ہے نا۔ اب اگر ایک نے اگر دے دیا گالی، دوسرا اس پہ صبر کر لے تو پھر جو پہلا بندہ ہے اس کا جواب تو نہیں دے گا، دوبارہ تو اس کو گالی نہیں دے گا۔ تو اگر ایک نے گالی دی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ صبر کر لے اور وہاں پہ چپ کر جائے، کیونکہ اگر وہ جواب دے گا تو دوسرا پھر اس کو گالی دے گا۔ تو جو انسان دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے والدین کو گالی دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندہ خود اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ مالی ضرورت جو ہے وہ پورا کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے۔ تو والدین کو اگر مال کی ضرورت ہو تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خوش دلی سے ان کی مالی ضرورت پوری کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بیٹے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ میرا والد میرا مال لینا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کے والدین ہیں، انہوں نے آپ کو اتنا بڑا کیا، والدین ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو اس مقام پہ پہنچا ہے، تو اگر والدین کہیں کہ والدین کا مال پہ حق نہیں ہے یا تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ والدین کے تو فیل سے ہوتا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ نہیں آج ہم جاب کر رہے ہیں تو یہ ہماری کمائی ہے، تو ہماری کمائی پیچھے ذرا نظر دورائے نا کہ آپ کو اس مقام تک لایا کون ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ بنایا ہوتا ہے انسان کی پرورش کا وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ تو والدین کے ہی ذریعے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب آپ والدین کے ذریعے آگے بڑھے ہیں، بے شک آج آپ کے پاس جو کچھ چاہیے، آج آپ محنت کر کے کما رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ آپ کے باپ کا ہی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے کہ ان کی نافرمانی اور حکم اور عدولی حرام وغیرہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی نہ کریں، یعنی ان کا حکم نہ ٹالیں۔ اب ہم نے وہ پڑھ لیا کہ والدین کی نافرمانی یا والدین کا حکم کب ہم نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ تو والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کی فرمانبرداری اور خدمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
والدین کی نافرمانی کرنا، اور یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو نام سے پکارنا، اس حوالے سے کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اولاد والدین کے آگے چلے یا ان کا نام لے کر عامیانہ انداز میں انہیں بلائے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب والدین کو بلائیں تو معزز الالقاب، والد صاحب، ابا حضور وغیرہ سے مخاطب کرے۔ موجودہ نسل اس حوالے سے بہت غافل ہے، وہ والدین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ والدین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیہاتی ماحول میں تو نوجوان اپنے والدین کے لیے بڈھی اور بڈھا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو سخت ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے والدین کو ان کے نام سے تو نہیں بلانا، لیکن ان کو ایسے الفاظ سے بلانا ہے جس سے ادب ظاہر ہو۔ یہ نہیں کہ نام سے نہ بلائیں اور ان کو ایسا نام لے کے آپ مخاطب کر رہے ہیں جو ادب کے دائرے سے باہر ہو۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید تہذیب کا المیہ کیا ہے۔ تو مغرب کی جدید تہذیب کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اولاد برے والدین کو بوجھ اور مصیبت سمجھتی ہے۔ المیہ یعنی ان کی ایک سوچ اس طرح سے ہے کہ وہ والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو انہیں دارالامان وغیرہ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جن گھروں کی بنیادوں میں ان کی جوانیاں دفن ہوتی ہیں، ان کے دروازے ان پر بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے گھر کہ جن کو بنانے میں والدین نے اپنی ساری جوانی لگا دی ہوتی ہے، تو ان گھروں کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ جن بچوں کو پروان چڑھانے پر انہوں نے تمام توانائیاں صرف کی ہوتی ہیں، اب سالوں ان کے چہرے دیکھنے کو ترستے ہیں۔ تو مرنے پر بچے ان کی قبر پر پھولوں کا ایک گلدستہ رکھ کر سارے احسانات کا حساب جھکا دیتے ہیں۔ والدین بھی اسے جواب غزل سمجھ کر بڑے صبر سے برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو مغرب میں ہے وہ ایسا ہی سسٹم ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ، اگر ایک بندے کی والدین ہے، اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تو ضروری نہیں ہے۔ ایک طرف ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے اس لیے اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات بھی ہے کہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ انسان انہوں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہوتا، لیکن ان کے ساتھ جب برا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اپنے نیک بندوں کو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قرب حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش بھی زیادہ لاتا ہے۔ دنیا میں ان پر مشکلات بھی زیادہ آتی ہیں کہ کیا اب وہ صبر کریں گے یا نہیں کریں گے۔ مطلب ایسے والدین کہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا ہوتا ہے لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ان والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے نا، وہ اس کا مال ہے اور اس کی اولاد ہے، کہ اولاد کی وجہ سے یا تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے یا مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں تو ویسے ہی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ تو اولاد جو ہے وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اولاد کی پرورش کرنا، اس کو نیکی کے راستے پر لانا، اور پھر اگر بندہ والدین بچوں کی خوشیوں کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے مطلب پیسے کی دور میں لگ جائے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ اولاد کو اس لحاظ سے بھی ویسے بھی آزمائش کہا گیا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے لیکن اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ وہ اس پر پھر بھی صبر کرے، اور باقی اس کو جو صلہ ہے وہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اولاد کو دینا ہی دینا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس جدید تہذیب سے جنم لینے والا ایک لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اسے سنیے اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ بہت شدید سردی تھی۔ بوڑھے نے التجا کی کہ اگر اس گھر پر میرا اور کوئی حق نہیں تو کم از کم مجھے ایک کمبل تو دے دو تاکہ سردی سے بچاؤ کر سکوں۔ نوجوان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اپنے دادا جی کو وہ پرانا کمبل اٹھا کر دے دو۔ بچے نے کمبل اٹھایا اور اسے خوب ناپ تول کر درمیان سے کاٹنے لگا۔ نوجوان نے پوچھا بیٹا کمبل کاٹ کیوں رہے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا آدھا کمبل دادا کو دوں گا اور آدھا
رکھ لوں گا، کیونکہ کل جب میں آپ کو گھر سے نکالوں گا تو آپ کو بھی یہی کمبل کی ضرورت ہوگی۔ نوجوان باپ اپنے لڑکے کی یہ بولی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا، باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور نوجوان کی عاقبت بھی سنور گئی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ والدین کی خدمت نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون؟ تو آپ نے فرمایا جس نے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں نہ جا سکا۔ والدین کی دل جوئی کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس نے اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ جتنی آیات میں بول رہی ہوں اور حدیث پاک بول رہی ہوں یہ آپ نے لازمی اپنے پاس لکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اور یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین پر نگاہ محبت کا کیا اجر و ثواب لکھا گیا، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر رحمت کے بدلے اس کے لیے ایک مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اگرچہ کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بڑی شان والا بڑا پاک ہے۔ یعنی اے پوچھنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین پر تعجب نہ کر کہ اگر تو دن میں 1000 مرتبہ والدین کو پیار سے دیکھے گا تو تجھے 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ غور کریں گے یہ تو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے، تو جو بندہ مومن ان کی خدمت اور اطاعت کرے گا اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ ساتھ ہی اس پر بھی غور کریں کہ یہ تو والدین کو دیکھنے کا ثواب ہے، تو بندہ مومن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو اور ان کی آنکھوں سے دیکھے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا کرنا کیسا ہے۔ جب بھی اپنے لیے دعا مانگے تو والدین کی صحت و سلامتی اور بعد از وفات یعنی ان کے وفات کے بعد ان کی مغفرت کی لازمی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے باقاعدہ دعا سکھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹا ہونے کی حالت میں شفقت سے پالا تھا۔ والدین کا احسان مند رہنا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہدایت دی ہے کہ تو میرا اور والدین کا اپنے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سب نعمتیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ انسان بڑا ہوتا ہے جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کس کو بنایا ہوتا ہے؟ والدین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی اور کا ذکر نہیں کیا، صرف اس کا کیا ہے کہ تم میرا اور والدین کا شکر کر۔ اور یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو حضرت سفیان بن عینیہ نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ جس نے نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اور جس نے نماز پنجگانہ کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں 5 وقت کی، اور والدین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد والدین کے لیے دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو والدین جو احسانات ہم پر کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہی احسانات ہیں، لہٰذا والدین کا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور جو لوگ والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لہٰذا والدین کا شکریہ ادا کرنا
کرنا اپنا معمول بنائیں اور شکر گزار بندے بنیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی اطاعت و خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ کہا ہے اور سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔